अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं। आज चंद अहम खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ईरानी जनरल इस्माइल कानी के हवाले से काफ़ी खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पर कि इस्माइल कानी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट हैं। इस हवाले से क्या हकायक हैं वो आप सबके सामने रखने लगा हूँ कि क्या वाकई ईरानी जनरल जो हैं वो मोसाद के खुफिया एजेंट थे या नहीं, और अगर नहीं तो फिर ये दुश्मन प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है। इस हवाले से क्या प्रोपेगेंडा है, क्या हकायक है, वो आप सबके सामने रखने लगा हूं। दूसरी अहम खबर यह है कि ईरान ने ऑफिशियली पाकिस्तान से दिफाई मदद मांग ली है। जी, ईरान ने पाकिस्तान से दिफाई मदद के लिए रिक्वेस्ट पुट कर दी है, और इस हवाले से क्या पाकिस्तान ईरान की दिफाई मदद करेगा या नहीं करेगा, क्या हकायक हैं, क्या खबरें हैं। दूसरी अहम खबर यह है, ये आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ वो ये है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को वो गहरी चोट पहुंचाई है गुज़िश्ता रोज़, जब हिजबुल्लाह ने जो है वो इजराइल के कई फौजी जो हैं वो मार दिए हैं एक हमले के दौरान। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो आगे चल के डिस्कस करता हूं कि कितने फौजी मारे गए हैं और इसराइली मीडिया खुद कितने फौजियों का इतराफ़ कर रहा है और कितने जो है वो छुपाए जा रहे हैं। इस हवाले से क्या खबरें हैं। सबसे लास्ट में सबसे अहम चौथी खबर ये है हमारे पास कि अरब ममालिक जिनमें सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई शामिल हैं, उन्होंने ईरान की हिमायत कर दी है और उन्होंने ईरान की हिमायत में अमेरिका को ख़त लिखा है। ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, खासकर अरब ममालिक से, कि वो ईरान की हिमायत में ख़त लिखेंगे और उस ख़त में यह है कि ईरान पर हमला ना किया जाए। ये ख़त इन अरब ममालिक ने क्यों लिखा और इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये आपके सामने रखूंगा। तो आते हैं आज की सबसे पहली खबर पर। पहली खबर यह है कि ईरानी जनरल इस्माइल कानी के हवाले से काफ़ी मुतज़ाद खबरें चल रही थी और सोशल मीडिया पर खासकर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ईरान के अपने ही जो फौजी जनरल हैं, फौजी कमांडर हैं, वो इजराइल के लिए जो है वो काम कर रहे हैं और इसराइली एजेंसी मोसाद के जो है वो एजेंट्स हैं। तो लोग जो है इस हवाले से बड़े परेशान थे कि वाकई में ईरान के अपने ही जो कमांडर हैं, खासकर इतने बड़े रैंक का कमांडर जनरल इस्माइल कानी तो है, उस हवाले से जब खबरें आती हैं तो वाकई लोगों के जो है वो जहनों में ये चीज़ें आती हैं कि ये लोग इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, तो मतलब ट्रस्ट जो है वो एक ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा था और इस्माइल कानी को ना तो जो है वो कहीं पर अरेस्ट किया गया है, ना ही उनके हवाले से कोई तफ्तीश चल रही है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा था ताकि डीमोरलाइज किया जा सके, खासकर इस वक्त में जब ईरान जो है वो फ्रंट फुट पे है और इसराइल जो है वो बैक फुट पे है। क्योंकि ईरान ने जो हमला किया था इसराइल पर, उसने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है इसराइल को। लेकिन अब इसराइल और इसराइल के जो हमदर्द हैं वो इस हवाले से खबरें इसलिए चला रहे हैं ताकि एक तो डिमोरलाइज किया जाए और लोगों के अंदर जो है वो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल जो है वो टैक्टिक्स होते हैं कि लोगों को डिमोरलाइज करके उनको अपने ही जर्नैलों के खिलाफ किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो एक जज्बा होता है इस वक्त खासकर इस सिचुएशन में कि सपोर्ट करना चाहिए अपनी फ़ौज को और अपने जर्नैलों को, उस वक्त अगर ऐसी खबरें आती हैं तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और वो एतबार, ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है कि किस पे ट्रस्ट किया जाए। क्योंकि अपने ही जर्नैल अगर एजेंट्स निकल आए तो फिर बाकी फौजियों का जो है वो क्या सूरत हाल हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है वो बड़े कंफर्मेशन के साथ बताता चलूँ, खासकर इरना जो ईरानी न्यूज़ एजेंसी है उसकी आज रिपोर्ट आई है कि जो ईरानी कमांडर नील फरोशा जो है वो उनकी शहादत हुई थी, डेथ हुई थी, उनकी आज जो है वो तदफीन के जो रसूमात होती हैं उन रसूमात में जनरल इस्माइल कानी ने शिरकत की है। और इससे इम्पोर्टेंट खबर यह है कि चंद रोज़ बाद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई, रहबर मौज़म सैयद अली खामनाई जो हैं वो ईरानी जनरल इस्माइल कानी को निशान फ़तह अता करने वाले हैं कि जिस तरह से ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए गए, उनमें जो है वो बहुत बड़ा हाथ था इस्माइल कानी का और ये बहुत बड़ा नाम था जिसके बारे में दुश्मन जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था सोशल मीडिया पर। इवन कि आप जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हर दूसरी तीसरी जो पोस्ट है वो इस हवाले से आ रही थी कि ईरान के अपने ही जो चीफ हैं, जो अपने ही कमांडर हैं, फौजी जर्नैल हैं, वो इसराइल के एजेंट्स हैं।
تو یہ بالکل جھوٹ تھا، یہ بالکل پروپیگنڈا تھا، اور میں یہاں پہ آپ کو بالکل ایگزیکٹ نیوز دے رہا ہوں۔ میں ارنا کی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ اسماعیل قانی اپیئر ہوئے ہیں اس تقریب میں، اور چند روز بعد سید علی خامنائی صاحب جو ہیں وہ اسماعیل قانی کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازنے لگے ہیں۔ دوسری اہم خبر جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے آفیشلی پاکستان کے سامنے جو ہے وہ ریکویسٹ پٹ کر دی ہے۔ پاکستانی اخبار ہے ڈیفنس پاکستان، اس کی خبر یہ ہے کہ ایران ہیز آفیشلی سبمٹڈ اے ریکویسٹ ٹو پاکستان فار دا پرچیز آف 40 JF-17 بلاک 3 ایئر کرافٹس۔ جی ایران نے پاکستان کو آفیشلی ریکویسٹ جو ہے وہ پٹ کر دی ہے کہ وہ 40 JF-17 بلاک 3 ایئر کرافٹ جو ہے وہ پرچیز کرنا چاہتا ہے۔ یہ پاکستان کی جو ہے وہ بہت بڑی ایئر کرافٹ میں بہت بڑی جو ہے وہ ایک جو سمجھا جاتا ہے کہ چائنا اور پاکستان نے جس طرح مل کے بنایا ہے اس ایئر کرافٹ کو، اور ایران اب دلچسپی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ طیارے خریدے تاکہ ایران کا جو ہے وہ ایئر ڈیفنس جو ہے وہ مضبوط ہو، کیونکہ ایران کے پاس میزائل جو ہے وہ سسٹم تو بہت دنیا کے ون آف دا بیسٹ میزائل سسٹم ہے۔ جس طرح انہوں نے 400 یا 200 کے قریب جو ہے وہ میزائل اسرائیل پر مارے تھے، تو اب جو ہے وہ ایئر فورس ایران کی تھوڑی سی جو ہے وہ اس معاملے میں دنیا کو جو ہے وہ خاص کر اسرائیل کے مقابلے میں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ تو ایران یہ چاہتا ہے، ایران نے 40 طیارے جو ہے وہ پاکستان سے پرچیز کرنے کی ریکویسٹ کی ہے، اور اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ Su-35 طیارے جو کہ امریکہ کے جو ہے وہ طیاروں کے مقابلے میں ہیں، اور 40 طیارے وہ بھی پرچیز کرنے کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ دی ہوئی ہے رشیا کو۔ اور اس کے علاوہ رشیا نے اپنا دفاعی نظام سسٹم جو ہے ان کا S-400 وہ آلریڈی ایران کو دے دیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل جو ہے اس کا آپ نے دیکھا کہ آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے، اور بڑی سبکی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا اسرائیل کو اور آئرن ڈوم سسٹم کو۔ تو اب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ اپنا تھرڈ سسٹم جو ہے اپنا وہ وہاں پر نصب کرنے لگا ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ الجزیرہ کی خبر ہے کہ US ڈپلوائنگ تھرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ٹروپس ٹو اسرائیل۔ تو اسرائیل نے بھی اب امریکہ سے مدد مانگ لی، اور امریکہ اپنا تھرڈ سسٹم جو ہے وہ اسرائیل میں نصب کرنے لگا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران نے اپنے پڑوسی ملک برادر اسلامی ملک پاکستان سے مدد مانگی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان ایران کی اس طرح سے مدد کر سکے گا یا نہیں، اور اگر پاکستان ایران کی مدد نہیں کرتا تو پھر بہت سارے کوسچنز ریز ہوں گے کہ اس جنگ میں پاکستان کس کے ساتھ ہے، اور اگر پاکستان مدد کرتا ہے تو پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ کسی صورت میں جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے اس سے خوش نہیں ہوگا کہ پاکستان ایران کو طیارے دے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر اس نے اشارے دے دی ہیں پاکستان کو کہ اگر آپ نے ایران کی مدد کی تو پھر ہم آپ کو بھی اس جنگ میں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی ایران کی بہت دفعہ مدد کی ہے، وہ مختلف پروگرامز میں پاکستان نے ہمیشہ ایران کی مدد کی ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ اس وقت دفاعی سسٹم جو پاکستان کا ڈیفنس جو ہے وہ بہت مضبوط ہے اور مضبوط ہاتھوں میں ہے، تو پاکستان جو ہے وہ یہ رسک لے بھی سکتا ہے، اور پاکستان کو لینا بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ چائنا، پاکستان، ایران، رشیا جو ہے یہ ایک نیا بلاک بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ اور خاص کر عرب ممالک کے حوالے سے بھی میرے پاس خبر ہے، عرب ممالک بھی اسی طرف جو ہے ان کا ٹلٹ ہو جائے گا ان فیوچر۔ تو پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ صرف اور صرف معاشی چیلنجز ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیفنس چیلنجز نہیں ہیں۔ اگر پاکستان ایران کی مدد کرتا ہے تو پاکستان ان چیلنجز کو جو ہے وہ بیٹ کر سکتا ہے۔ تو آنے والا وقت جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرف اس کا جو ہے پلڑا جھکتا ہے۔ تو دیکھیں، ایران نے تو آفیشلی جو ہے وہ اپنی ریکویسٹ سبمٹ کر دی ہے جہاز خریدنے کے لیے، اور یہ پاکستان کے اخبار نے اس کو آفیشلی جو ہے وہ رپورٹ بھی کیا ہے۔ تیسری سب سے اہم خبر یہ ہے کہ حزب اللہ نے گزشتہ شب جو حملے کیے ہیں وہ اس میں اسرائیلی کئی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ ان حملوں کے دوران اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کے
جو رپورٹس حزب اللہ کی جانب سے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ 200 سے زیادہ فوجی جو ہیں وہ مارے گئے اور زخمی ہوئے، تو تقریباً وہ 200 سے 250 کی تعداد ہے، جس میں بہت زیادہ جو ہے 15 سے 20 فوجی وہ ہیں جن کی ڈیتھ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئی ہے، جبکہ بہت شدید زخمی ہیں، اور 200 کے قریب 250 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ جبکہ اسرائیلی میڈیا دا ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس کو رپورٹ کیا اور انہوں نے یہ تعداد 67 بتائی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اسرائیلی میڈیا خود اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے اتنے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں۔ تو اس وقت اسرائیل میں خاص کر اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ حزب اللہ کے نشانے پر ہیں، اور حزب اللہ بری طرح سے جو ہے وہ بیٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور ان حملوں کے دوران یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ اسرائیلی آرمی چیف جو ہے وہ ان حملوں کے دوران مارے گئے ہیں، لیکن اس کی کنفرمیشن بالکل بھی نہیں ہوئی، اور یہ جو ہے وہ ان آفیشیل خبریں تھیں، اور اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ کنفرمیشن نہیں آئی۔ لیکن اسرائیل کے بہت زیادہ فوجی جو ہے مارے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا خود بھی اس چیز کو جو ہے وہ ایڈمٹ کر رہا ہے اور رپورٹ کر رہا ہے، لیکن تعداد جو ہے وہ ہمیشہ ان کی سینسرشپ کی پالیسی ہے، ہمیشہ تعداد کو سینسر کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں آخر میں سب سے جو ہے وہ مزیدار خبر یہ ہے کہ عرب ممالک جن میں سعودی عربیہ، UAE اور قطر، انہوں نے امریکہ کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ ایران پر حملہ نہ کریں۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ عرب ممالک سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ ہوا ہے، اور یہ انہوں نے ریکویسٹ، اس کی ریزن کیا تھی وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو ایک سمندری گزرگاہ ہے اس پر ایران کا کنٹرول ہے۔ یہ وہ گزرگاہ ہے، یہ وہ باریک یوں سمجھ لیں پٹی ہے جہاں سے دنیا بھر کا جو ہے وہ خاص کر یورپ اور ویسٹرن کنٹریز کا جو ہے وہ تیل یہاں سے گزرتا ہے۔ تو عرب ممالک نے، اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس ہے، تو عرب ممالک نے ریکویسٹ بیسیکلی اس لیے کی ہے کہ اگر آپ ایران کی آئل فیلڈز پر حملہ کرتے ہیں تو ایران پھر جو ہے وہ ہمارا تیل یہاں سے نہیں گزرنے دے گا کسی بھی صورت میں۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایران کی خاص کر آئل فیلڈز پر حملہ نہ کریں۔ تو اگر امریکہ نے حملہ کر دیا تو پھر ایران کے پاس یہ ایک آپشن ہے کہ وہ اپنے ہرمز کی اس آبی گزرگاہ کو بند کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران نے کیا ہے کئی دفعہ، جب ایران کا جو ہے وہ تیل کے جہاز پکڑے گئے تو پھر ایران نے جوابی کارروائی کی، اس میں برطانیہ، امریکہ، ان سب کو جو ہے وہ سفر کرنا پڑا، اور ایران کے پاس مکمل کنٹرول ہے اس علاقے کا، سمندری علاقے کا۔ تو اس وقت جو ہے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے تعلقات کے حوالے سے، خاص کر عرب ممالک کی جانب سے یہ جو جھکاؤ ہے بیسیکلی، تو یہ ان کا اپنا ہی اس میں جو ہے وہ مفاد ہے، کیونکہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے ایران کے آئل فیلڈز پر تو ایران فوری طور پر جو ہے وہ اس گزرگاہ کو نہ صرف بند کرے گا بلکہ وہاں سے جو بھی گزرے گا تو وہ ان کے لیے جو ہے پریشانی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ کئی سمندری جو ہے وہ جہازوں کو ایران نے بھی جو ہے وہ پکڑا ہے، اور اس کے علاوہ یمن نے کئی اسرائیلی جہازوں کو جو ہے وہ مارا ہے، خاص کر امریکی جہازوں کو بھی مارا ہے۔ تو اب یہ جو ہے مشکل ہو جائے گا امریکہ کے لیے، اور اسرائیل اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر پریشانی میں مبتلا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فیس سیونگ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ دی جائے جہاں پر ہم ٹارگٹ کریں اور حملے کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم نے جو ہے وہ بدلہ لے لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ابھی تک۔ یہ حالانکہ اسرائیل نے بہت سارے جو ہے وہ ٹارگٹس لاک بھی کیے تھے، لیکن اس کے باوجود ایران اس وقت بہت سٹرونگ پوزیشن میں ہے۔ مزید اپڈیٹس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔